नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का मौजू है एक दुकानदार और तोते के तेल गिराने का किस्सा और इसमें छुपा हुआ सबक। मौलाना ने इसे मसनवी शरीफ के पहले दफ्तर में लिखा है। मौलाना फरमाते हैं कि एक दुकानदार था और उसने एक खुश आवाज़ सब्ज़ बोलने वाला तोता पाल रखा था। वो तोता दुकान पर बैठता, दुकान की हिफाजत करता और तमाम ख़रीदारों से दिलचस्प बातें करता। एक दिन इत्तफाक से दुकान से चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली ने छलांग लगाई और तोता अपनी जान के खौफ से उड़ा और इस तरह तोते ने बादाम रोगन की बोतलें गिरा दी। दुकानदार घर से खुश दुकान पे आके बैठा तो उसने दुकान को चिकना पाया। वो समझा कि ये बोतलें तोते ने गिराई हैं। इस तरह उसने गुस्से में आके तोते के सर पर एक ज़रब लगाई जिससे तोता गंजा हो गया। तोते ने बोलना बंद कर दिया और दुकानदार कफ़े अफसोस मलने लगा कि हाय अफसोस, उसके हाथ क्यों ना टूट गए जब उसने तोते के सर पे मारा। वो दरवेशों को हदिये देता था ताकि अल्लाह खुश हों और उसका तोता दोबारा बोलना शुरू कर दे। तोते को मुख्तलिफ़ परिंदों की तस्वीरें दिखाता, उससे गुफ्तगू की कोशिश करता, लेकिन तोता बिल्कुल बोलने की तरफ नहीं आ रहा था। अचानक एक गुदड़ी पोश फ़कीर वहाँ से गुज़रा जिसका सर परात की तरह था, यानी वो गंजा था। तोता उसे देख के फ़ौरन बोल पड़ा और कहा, ए गंजे, तू किस सबब से गंजू में शामिल हुआ? तूने भी बादाम रोगन की बोतलें तो नहीं गिराईं? मौलाना यहाँ अपने मकसद की तरफ ऊद करते हैं और फरमाते हैं कि अज़ के आसश खंदा आमद खलकरा। फरमाते हैं कि लोगों को तोते की इस बात पे बड़ी हंसी आई कि ऊँचू खुद पिंदाश साहिब दलकरा, क्योंकि उसने उस गुदड़ी वाले फ़कीर को अपनी तरह ख्याल किया। आगे मौलाना फरमाते हैं कार पाकां रा कयास अज़ खुद मगीर। फरमाते हैं भाई अल्लाह के पाकों को यानी अम्बिया औलिया को अपने जैसा ख्याल नहीं करना चाहिए। गरचे बाशद दर नविश्तन शेर व शीर। फरमाते हैं अगरचे लिखने में शेर और शीर एक जैसे अल्फाज हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे फरमाते हैं शीर आ बाशद के मर्द ऊरा खुरद। फरमाते हैं कि शीर वो होता है जिसे लोग पीते हैं, शीर दूध को कहते हैं। वह शेर आ बाशद के मर्दमरा दरद। फरमाते हैं और शेर आपको पता है वो होता है जो लोगों को चीर फाड़ देता है। आगे लिखते हैं जुमला आलम अज़ीज़ सबब गुमराह शुद। फरमाते हैं सारा जहान इसी बात से गुमराह हुआ है, कम कसे अज़ अब्दाल हक़ का गाशुद। फरमाते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे हुए हैं जो अल्लाह ताला के अब्दालों से वाकिफ़ हुए हैं, अक्सरियत उनको अपने जैसा ही समझती रही है। मज़ीद लिखते हैं अश्कियारा दीदाए बीना नबवद। फरमाते हैं कि बदबख्तों के पास देखने वाली आँख ही नहीं थी। नेको बद दर दीदा शां यकसा नमूद, इसलिए उन्होंने नेकों और बुरों को एक जैसा समझ लिया। आगे फरमाते हैं हम सरी बा अम्बिया बर्दाश्तन। फरमाते हैं कि वो अम्बिया की बराबरी का दावा करते, औलियारा हम चो खुद पिंदाश्तन, और औलिया को भी अपने जैसा ख्याल करते। आगे क्या लिखते हैं गुफ्ताई के माँ बशर ऐशा बशर। कहते ये भी बंदे हैं, हम भी बंदे ही हैं। माँ व ऐशा बस्ताए ख्वाब मखुर। और क्या कहते हैं कि ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, ये भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मौलाना फरमाते हैं कि ईन अदा निस्तन ऐशा अज़ अमा। फरमाते हैं कि उन्होंने अपने अंधेपन से ये ना समझा हस्त फ़र्क दरमियाँ बेमुंतहा, कि हमारे और इनके दरमियान तो बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे मौलाना रूम दो मिसालें देते हैं कि एक जैसी खुराक खाने से और एक ही तरह सोने से बराबरी नहीं हो जाती भाई। फरमाते हैं हर दो गू जम्बूर खुर्दन अज़ महल। फरमाते हैं कि दो जम्बूरें यानी भेड़ और शहद की मक्खी एक ही फूल चूसती हैं, लीक शुद्ध अज़ा नीश व अज़ा दीगर असल। लेकिन फरमाते हैं कि एक में डंग पैदा हो जाता है और दूसरी में शहद पैदा होता है। आगे फरमाते हैं हर दो गू आहू गया खुर्दन व आब। फरमाते हैं कि दोनों किस्म के हिरन एक जैसी घास खाते हैं और पानी पीते हैं। अज़ी यके सिरगी शुद्ध व अज़ा मुश्क नाब। फरमाते हैं एक से मेंगनियाँ पैदा हो जाती हैं और दूसरे में कस्तूरी पैदा होती है, ये बहुत महंगी किस्म की खुशबू है। मज़ीद फरमाते हैं हर दो नए खुर्दन अज़ यक आब खुर। फिर एक और मिसाल देते हैं
کہ دو قسم کے بانس ہیں، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، آں یکے خالی و آں پر از شکر۔ فرماتے ہیں ایک سے بانسری بنتی ہے جو کانوں میں رس گھولتی ہے، اور دوسرا اس چیز سے خالی ہے جسے ہم نگر بانس کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں صد ہزاراں این چنی اشباہ بیں۔ فرماتے ہیں بھئی اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ فرق شاں ہفتاد سالہ راہ بیں، اور ان میں 70 برس کی راہ کا فرق ہے۔ آگے لکھتے ہیں این خورد گردد پلیدی ازو جدا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھاتا ہے تو اس میں پلیدی اور نجاست بنتی ہے، و آن خورد گردد ہما نور خدا، جبکہ دوسرا شخص کھاتا پیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ این خورد زائد ہما بخل و حسد۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھاتا ہے تو اس میں بخل و حسد پیدا ہو جاتے ہیں، و آن خورد زائد ہما نور احد، جبکہ دوسرا کھاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں این زمین پاک و آن شور است و بد۔ فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ ایک میٹھی زمین ہے اور دوسری شور اور کلر والی زمین ہے۔ این فرشتہ پاک و آن دیو است و دد۔ فرماتے ہیں اور دوسری طرف کیا حال ہے، ایک فرشتہ ہے تو دوسرا درندہ ہے یا شیطان ہے۔ آگے پھر ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ہر دو صورت گر بہم ماند رواست۔ فرماتے ہیں بھائی اگر دونوں کی صورتوں کو ایک جیسا کہا جائے تو ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آب تلخ و آب شیریں را صفاست، کہ میٹھے اور کڑوے پانی میں فرق تو بہت ہوتا ہے۔ بظاہر بے شک دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن میٹھا میٹھا ہے، کڑوا کڑوا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جز کے صاحب ذوق کے شناست بیاب۔ فرماتے ہیں صاحب ذوق کے سوا بھئی کون پہچان سکتا ہے، او شناست آب خوش از شورا آب۔ فرماتے ہیں صاحب ذوق سے ملاقات کر، کیونکہ وہی خوشگوار پانی اور شور پانی میں فرق کر سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جز کے صاحب ذوق کے شناست تعوم۔ پھر فرماتے ہیں بھائی صاحب ذوق کے علاوہ ذائقے کون بتا سکتا ہے، شہد را ناخوردہ کہ دانت زموم۔ فرماتے ہیں جس نے شہد کھایا ہی نہیں ہے وہ شہد اور موم کا فرق بتا سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایسے بے وقوف لوگوں نے ہر دور میں ایسا کیا ہے۔ کیسا کیا ہے، سحر را با معجزہ کردہ قیاس۔ فرماتے ہیں انہوں نے معجزے کو بھی جادوئی سمجھ لیا۔ ہر دورہ بر مکر بے نہادہ احساس، اور انہوں نے دونوں کی بنیاد مکر پر سمجھی، حالانکہ معجزے اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آگے لکھتے ہیں ساحراں با موسیٰ از استیزہ را۔ فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف لڑائی کے لیے برگرفتہ چوں عصائے او عصا، موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا پکڑ لیا۔ لیکن فرماتے ہیں زیں عصا تا آن عصا فرقیست یرف۔ فرماتے ہیں ان دونوں عصوں میں بہت بڑا فرق ہے، زیں عمل تا آن عمل راہ شگرف، اور فرماتے ہیں اس عمل اور اس عمل کے درمیان بہت دور دراز کی راہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں لعنت اللہ این عمل را در کفا۔ فرماتے ہیں جادوگروں کے عمل پر جنہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا اللہ کی لعنت ہوئی۔ رحمت اللہ آن عمل را در وفا، اور موسیٰ علیہ السلام کے عمل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کافراں اندر میرے بوزینہ تبا۔ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ انبیاء اولیاء کی برابری کرنے کے جھگڑے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں۔ آفت آمد درون سینہ تبا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خصلت سینے میں چھپی ہوئی ایک آفت ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں ہرچ مردم می کنند بوزینہ ہم۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں بندر بھی وہی کرتا ہے۔ آن کند کہ از مردم بیند دم بدم۔ فرماتے ہیں وہ دم بدم یعنی ہر لمحہ وہی کچھ کرتا ہے جو لوگوں کو کرتا دیکھتا ہے۔ او گماں بردہ کہ من کردم چوں او، اور خیال کیا کرتا ہے کہ میں نے بھی وہی کام کیا ہے جو بندے کر رہے ہیں۔ فرق را کہ بیند آن استیزہ جو۔ تو فرماتے ہیں وہ جگڑالو فرق کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں این کند از امر و آن بہر ستیز۔ فرماتے ہیں اللہ کے پاک تو جو کام کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کا مخالف صرف مخالفت کے لیے کرتا ہے۔ برسرے استیزہ رویاں خاک بیز۔ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کے سر پہ خاک ڈال۔ آگے کیا لکھتے ہیں آ منافق با موافق در نماز۔ فرماتے ہیں کہ منافق مومن کے ساتھ نماز میں از پہ استیزہ آید نے نیاز۔
مخالفت کے لیے آتا ہے مومن کے ساتھ، نیازمندی کے لیے نہیں آتا۔ آگے لکھتے ہیں مومنہ را برد باشد عاقبت، فرماتے ہیں انجام کار مومنوں کی ہی فتح ہونی ہے، با منافق مات اندر آخرت، فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی مخالفت کرنے والے منافقوں کی آخرت میں ہار ہونی ہے۔ مولانا یہاں انبیاء اور اولیاء کو مومن فرما رہے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے جو جس عہد میں بھی ہیں ان کو منافق فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ نے انبیاء اولیاء کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن مولانا نے فرمایا کہ ایک جیسا کھانا کھانے سے اور ایک ہی طرح سونے سے برابری نہیں ہو سکتی، جس میں انہوں نے شہد کی مکھی اور بھیڑ کی مثال دی کہ دونوں ایک پھول چوستی ہیں لیکن ایک میں شہد بن جاتا ہے اور ایک میں ڈنگ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دو طرح کے ہرن ہیں، ایک طرح کی گھاس کھاتے ہیں، ایک میں مینگنیاں بن جاتی ہیں اور ایک میں کستوری بن جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انبیاء اولیاء اور ان کے مخالفین میں بنیادی فرق واضح کرنے کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ انعمت علیہم کامیاب ہیں، سرخرو ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے والے بروز قیامت رسوا ہوں گے۔ اب آگے مولانا اپنے قارئین کو ایک اور طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے معاملات تو عوام الناس سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شاہ جاں مر جسم را ویراں کو ند، فرماتے ہیں جان کا جو شاہ ہے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، فرماتے ہیں ان پاکوں کے جسموں کو پہلے ویران کرتا ہے، بعد ویرانش آباداں کو ند، اور اس کے بعد ان کے جسموں کو ویران کرنے کے بعد دوبارہ آباد کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ دوبارہ ان کی نور شرع صدر ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ کے نور کے ساتھ آباد ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے خنک جانے کہ بحر عشق حال، فرماتے ہیں کہ کیسی مبارک جانے ہیں وہ جنہوں نے عشق کے لیے بذل کردہ او خانماؤں ملک و مال، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار بھی چھوڑے، مال بھی چھوڑا، اپنے علاقے بھی چھوڑ دیے۔ آگے فرماتے ہیں گہے چنی بن نمائد و گہے ضد آں، فرماتے ہیں چونکہ صاحب انشراح ہیں، کبھی ان کی حالت کچھ ہوتی ہے اس نور کی وجہ سے اور کبھی کچھ ہوتی ہے، جز کے حیرانی نہ باشد کار دین، اور آگے فرماتے ہیں کہ دین کے کام میں حیرانی تو آتی ہے، تحیر تو آتا ہے، یعنی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس پر دین غالب آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ تحیر عطا کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کاملاں کیا سر تحقیق اگان، فرماتے ہیں وہ کاملین جو حقیقت کے راز سے آگاہ ہیں، بے خود و حیران و مست و والان، فرماتے ہیں وہ بے خود ہیں، حیران ہیں، مست ہیں، سرگشتہ ہیں۔ آگے ایک اور بڑی خاص بات لکھتے ہیں نئے چنی حیران کہ پشتش سوئے اوست، فرماتے ہیں کہ پاکوں کی حیرت محمودہ ہوتی ہے، حیرت مذمومہ نہیں ہوتی، اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تحیر میں ایسے بھی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی پشت ہو جائے، بل چنی حیران کہ غر کو مست ازوست، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایسے تحیر میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے نور میں غرق اور مست ہو جاتے ہیں۔ آگے انبیاء اولیاء کی حالتیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں آ یکیرا روئے او شد سوئے دوست، فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کا چہرہ اس محبوب ازلی کی طرف ہوتا ہے، و ای یکے روئے او خود روئے اوست، اور فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن میں ذات کا نور یعنی شرع صدر کا نور خود جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ آگے ہم جیسے عوام الناس کے لیے بہت ہی اچھا درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں روئے ہر یک می نگر می دار پاس، فرماتے ہیں سب اولیاء کا خیال رکھ، جہاں کوئی پاک مل جائے اس کا چہرہ دیکھ اور اس کا ادب کر، بو کے گردی تو از خدمت بو شناس، فرماتے ہیں شاید تو بھی ان کی خدمت سے بو شناس ہو جائے، تجھے بھی فقر کی بو آ جائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں دیدن دانا عبادتی بود، فرماتے ہیں بھئی پاکوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما کے نہیں گئے کہ علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اس سے تو بھی تو کچھ سیکھ۔ آگے فرماتے ہیں فتح ابواب سعادتی بود، فرماتے ہیں بھئی پاکوں کو دیکھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے سعادت کے ابواب کھل جاتے ہیں۔ ناظرین ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین دوبارہ جوائن کرنے کا شکریہ۔ اس سے آگے مولانا ایک یہودی بادشاہ کا قصہ لکھتے ہیں
جو مذہبی تعصب کی وجہ سے عیسائیوں کو قتل کرتا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا عہد تو عیسیٰ علیہ السلام کا عہد ہی تھا، لیکن وہ چونکہ باطنی بانجھ تھا، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ تصور کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بینگے ایک کو دو دیکھتے ہیں۔ جیسے کسی استاد کا ایک شاگرد بینگا تھا، اس نے کہا جاؤ اندر ایک بوتل پڑی ہے، وہ تو لے کے آؤ۔ بینگا شاگرد آیا اور اس نے کہا سر جی 2 بوتلیں پڑی ہیں، کون سی لے کے آؤں؟ تو استاد نے کہا کہ نہیں بھائی ایک ہی بوتل پڑی ہے، وہ لے آؤ جا کے۔ جب بینگے نے ضد لگا لی کہ نہیں سر بوتلیں 2 ہیں، تو استاد نے مجبوراً کہا کہ اچھا ایک کو توڑ دو۔ جب بینگے نے ایک بوتل توڑی تو دوسری بھی غائب ہوگی، چونکہ تھی جو ایک۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ حال ان بینگوں کا ہے جن کی ظاہری آنکھیں صحیح نہیں دیکھتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باطنی بینگوں کا کیا حال ہوگا۔ مولانا اس یہودی بادشاہ کو باطنی بینگا فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ تصور کرتا تھا اور عیسائیوں پر ظلم کر کے اپنی طرف سے دین موسوی کی مدد کر رہا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایک عیار وزیر تھا جو پانی میں بھی گرا لگا لیتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ عیسائیوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ عیسائی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مذہب چھپا لیں گے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اچھا بتاؤ پھر کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہے۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ میرے کان، ہاتھ، ناک اور لب، اس نے کہا جی ان کو آپ زخمی کر دیں، پھر اس کے بعد مجھے سولی کے قریب لے جانا جہاں سے ایک سفارشی مجھے آپ سے مانگ لے گا، پھر آپ مجھے شہر بدر کر دینا اور وہاں جا کے میں خود کو عیسائی ظاہر کروں گا اور عیسائیوں میں ایسا فتنہ ڈالوں گا کہ ابلیس بھی دنگ رہ جائے گا۔ میں عیسائیوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے بچایا ہے، ورنہ بادشاہ مجھے پارا پارا کر دیتا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو یہ تھا تو میرے لیے اعزاز، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے مجھے بچا لیا ہے اور دین کا سچا رہنما بنا دیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور پھر اس کو شہر بدر کرنے کی منادی کرا دی۔ عیسائی اس کے گرویدہ ہو گئے اور لاکھوں عیسائی جوک در جوک اس کے پاس آ کے جمع ہونے لگے۔ وہ لوگوں سے انجیل، صلیب اور عیسوی نماز کے اسرار بیان کرنے لگا۔ یہ سب کچھ بظاہر تو احکام دین تھے، مگر باطن میں یہ ساری کاروائی سیٹی اور جال تھی اور شیطانی فریب تھا۔ مولانا یہاں نفس اور ابلیس کے فریب کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دونوں بھی اس فریبی وزیر کی طرح ہمیں دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اسی لیے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فریبیوں کی سیٹی اور جال کے متعلق پوچھتے رہتے تھے۔ مولانا یہاں ایک بڑی خاص بات فرماتے ہیں کہ نفس اور ابلیس جب کسی شخص پر غلبہ پا لیتے ہیں تو وہ اسی یہودی وزیر کی طرح باقی لوگوں کے ایمانوں پر حملہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر کمی بینی در زیانے می رود، فرماتے ہیں بھئی جس کو بھی دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں نقصان میں جا رہا ہے، او نہ تنہا با اوانے می رود، فرماتے ہیں وہ اکیلا نہیں جا رہا ہوتا، اسے ابلیس کا ایک سپاہی لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ بس ایسے گمراہ ابلیس کے نمائندے بن کر باقی لوگوں کے ایمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی شرح صدر نہیں ہوتی، ابلیس ان کے دل کے آسمان پر کوئی روحانی چراغ جلنے ہی نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں ایسے گمراہ لوگ جو پیغمبر کی سنت، جس میں پیغمبر کا قول اور فعل شامل ہوتا ہے، اس سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو سورہ انعام کی آیت 125 میں فرمایا ہے کہ جسے میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کی شرح صدر کرتا ہوں، تو آپ اپنی شرح صدر تو ثابت کرو ذرا، ورنہ قرآن کے مطابق آپ تو خود بے ہدایت ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اسے کہو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے مطابق آپ اپنی بصیرت تو ثابت کرو، ورنہ قرآن تو آپ کو حضور کا پیروکار ہی نہیں مانتا۔ مولانا یہ بات کوئی 850 سال پہلے کرتے ہیں کہ امت میں اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلاموں سے دین سمجھ میں نہیں آتا، یا کوئی یہ کہے کہ دین کو آج تک کوئی صحیح سمجھا ہی نہیں، تو رومی فرما گئے ہیں کہ اگر ایسا شخص کوئی بھی ہو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلاموں پر معاذ اللہ اپنے کلاموں کو ترجیح دے،
تو مسلمان اس سے ضرور پوچھیں کہ بھئی یہ کون سی شرع صدر ہے جس سے آپ کے کلام معاذ اللہ پیغمبر کے کلام سے زیادہ معتبر ہو گئے؟ یہ کون سی بصیرت ہے کہ آپ نبی کے کلاموں کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے جبکہ اپنے کلاموں کو دین کی اصل ایکسپلینیشن سمجھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی شرع صدر نہیں ہوتی اگر یہ مومن ہوں، اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہوں تو پیغمبر کے کلاموں کی تصدیق کریں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن بھی شاہد ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارے پیغمبر تو خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتے بلکہ یہ تو وہی ہوتا ہے جو ہماری طرف سے وہی ہوتی۔ تو جب وہ اپنی خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتے تو پھر ان کے کلاموں پہ اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ کون سی بصیرت ہے؟ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ ایسوں کی شرع صدر تو کیا ہونی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نفس وہ معاملہ کرتا ہے جو ہم میں سے اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ موش در انبان ما خفرہ زداست، فرماتے ہیں ہمارے اعمال کے تھیلے میں نفس کا چوہا سوراخ کر چکا ہوتا ہے، واز فنش انبار ما ویراں شداست، اور اس کے کرتب سے ہمارا ذخیرہ اعمال برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اول جاں دفع شر مشکن، فرماتے ہیں اے عزیز سب سے پہلے اپنے نفس کا چوہا پکڑ اپنے اندر سے، وآنگہے اندر جمع گندم جوش کن، فرماتے ہیں پھر اعمال کی گندم جمع ہوگی۔ تبلیغ تو بڑی دور کی بات ہے، تو نے چوہا پکڑا نہیں، تبلیغ پہلے شروع کر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں گر نموش دزد در انبان ماست، فرماتے ہیں اچھا بھائی میری بات پہ شک پڑ گیا ہے، اگر تیرے اعمال کے تھیلے میں چوہا ہے ہی نہیں ہے تو فرماتے ہیں گندم میں اعمال 40 سالہ کو جاس، فرماتے ہیں 40 سال کے ہو گئے ہو، اپنے اعمال کی گندم کا ذخیرہ تو دکھاؤ ذرا۔ اس سے وہی مراد ہے کہ اگر کچھ اعمال جمع کیے ہیں تو اپنی شرع صدر کو ثابت کرو۔ مزید لکھتے ہیں ریزہ ریزہ صدق ہر روزہ چرا، فرماتے ہیں کہ بتاؤ نہ ذرا پھر تھوڑا تھوڑا صدق ہر روز جمع مین آیت دری انبار ما، ہمارے صدق کے ڈھیر میں کیوں جمع نہیں ہوتا اور کیوں ہم انشراح تک نہیں پہنچتے؟ اب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تیرے اعمال کے تھیلے میں نفس کا چوہا نہیں ہے تو اب تک تو تجھے صدق و صفا کا پیکر ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ تو ویسا ہی نفس پرست ہے، ابلیس والی تیری ساری عادتیں ہیں، جیسے وہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، آپ بھی وہی کہتے ہو کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں، دین آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں بس ستارہ آتش از آہن جہید، فرماتے ہیں سمجھ لو عبادت کے بہت سارے آتشی ستارے یا چنگاریاں ہمارے آہنی دل سے نکلتے ہیں، وائیں دل شوریدہ پذیر رفت و کشید، اور ہمارا یہ دل دیوانہ انہیں قبول بھی کرتا ہے برداشت بھی کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے لیک در ظلمت یک دزد نہاں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارے تاریک دلوں میں ایک چور چھپ کے بیٹھا ہے۔ می نہد انگشت برستارگاں، فرماتے ہیں وہ جو نور کی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی ہیں نا عبادت سے، وہ اپنی انگلی ان پہ رکھ کے بجھا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں می کشد استار گارا یک بیک، فرماتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سب چنگاریاں بجھا دیتا ہے تاکہ نفروزت چراغے برفلک، تاکہ دل کے آسمان پر کوئی چراغ نہ روشن ہو۔ آگے مولانا اللہ تعالیٰ کی مدد چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں چوں عنایاتت شود باما مقیم، کیا فرماتے ہیں مالک ارض و سما اگر آپ کی عنایات ہمارے ساتھ مقیم رہیں، کہ بود بھی میں ازاں دزد لئیم، تو پھر ہمیں اس ملعون چور کا کیا خطرہ ہے۔ آگے مولانا پھر عوام اور خواص کا فرق دوبارہ بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہر شب ازدام تن ارواح را، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جسم کے جال سے ارواح کو می رہانی می کنی الواح را، فرماتے ہیں آزاد کرتے ہیں اور تختیاں اکھیڑ دیتے ہیں۔ می رہند ارواح ہر شب ازیں کفس، فرماتے ہیں کہ ہر رات کو جسم کے پنجرے سے روحیں آزاد ہوتی ہیں، فارغاں بے حاکم و محکوم کس، اور وہ آزاد ہو جاتی ہیں اور کسی حاکم اور محکوم کا ان کو کوئی خیال اور ڈر نہیں رہتا۔ یہ بات سورہ زمر کے مطابق بالکل صحیح ہے کہ رات کے وقت یعنی نیند میں اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، پھر جن پر موت کا حکم ہو چکا ہوتا ہے ان کو روک لیتے ہیں اور دوسری روحوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
مولانا فرماتے ہیں کہ یہ حال تو عام لوگوں کا ہے کہ خواب میں ان کی روحیں اس دنیا کے کاروبار سے بالکل کٹ جاتی ہیں اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے سیاحت کرتی پھرتی ہیں، عالم میں گھومتی رہتی ہیں۔ تو اب خواص کی بات بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حال عارف ای بود بے خواب ہم، فرماتے ہیں بھائی عارف لوگوں کی روحوں کا حال بغیر سوئے ایسا رہتا ہے، وہ جاگتے میں بھی ان کی روحیں اس طرح سے گھومتی ہیں۔ گفت یزداں ہم رکودن عظیم مرم، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا ہوا ہے تحسبہم ایقاظم وہم رکود، یعنی تم انہیں بیدار سمجھتے ہو حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اہل دنیا تو ایک وقت معین میں اسباب و علائق دنیا سے کٹتے ہیں جسے ہم نیند کہتے ہیں، لیکن عارف اور ولی کا دل ہر وقت دنیا کے تعلقات سے بے خبر رہتا ہے اور وہ اس استغراق کے ساتھ مشغول بحق ہوتا ہے کہ گویا ہر وقت دنیا کی طرف سے چشم بستہ ہو کے سو رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہفتہ از احوال دنیا روز و شب، فرماتے ہیں ولی دن رات دنیا کے معاملات سے بے خبر ہوتا ہے، جوں قلم در پنجائے تقلیب رب، اور قلم کی طرح اللہ تعالیٰ کے پنجے میں ہوتا ہے جو اسے گھماتے رہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ اس شعر میں بھی تلمیح ہے کہ اصحاب کہف کے قصے کی طرف، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دیتے رہتے ہیں۔ اب عوام و خواص کا فرق بتانے کے بعد مولانا فرماتے ہیں اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں، فرماتے ہیں بہت سارے اصحاب کہف اس جہان کے اندر، پہلوے تو پیشے تو ہستی زماں، فرماتے ہیں تیرے سامنے آج بھی موجود ہیں۔ ہم نے صرف قرآن والا قصہ پڑھا ہے نا، وہ ہمارا حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یار باؤ، فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ یار بھی ان کے ساتھ ہے، انشراح والے ہیں۔ غار باؤ، ہم سرود، وہ نغموں میں ہیں، کسی دنیا کی کسی غار میں ہیں۔ ایسے بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کو وہ ایک غار سمجھتے ہیں، اس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ فرماتے ہیں یار بھی ان کے ساتھ ہے، غار بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ نغموں میں مست ہیں، مہر بر چشمست و بر گوشت چسود، لیکن فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ اور کانوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، کیا بتائیں آپ کو، آپ پہچانتے ہی نہیں ان کو۔ آگے فرماتے ہیں کہ بازداں کہ از چیز ترو پوشا، فرماتے ہیں کہ بھئی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ حجابات آپ لوگوں کے کانوں اور آنکھوں پہ کیوں ہیں، ختم حق بر چشمہا و گوشا، اور آپ کی آنکھوں اور کانوں پہ اللہ تعالیٰ کیوں مہر لگا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم یہ بات آپ کو بتائیں ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم مولانا کی یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان میں سے ہی رسول بنائے تاکہ باقی مخلوق ان کی صحبت اختیار کرے اور ان سے اللہ کا راستہ پائے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے فیض پانے والے صاحب بصیرت لوگ بھی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے بغض میں آ کر نہ صرف ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں بلکہ ان کی دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہی چیز ان کے لیے حجاب اکبر بن جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو ہی کافی سمجھ لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یعنی اللہ جس کو گمراہ کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ اس کے بعد اس کا کوئی ولی مرشد نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جہاں اسلام کی بیعت لی وہاں اوامر و نواہی پر بھی ان سے تقویٰ کی بیعت لی۔ بخاری کی پہلی جلد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی تو فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی نسل کشی نہیں کرو گے، اور نہ جان بوجھ کر کسی پہ بہتان باندھو گے، اور کسی اچھی بات میں خدا کی سرکشی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا تو اسے دنیا میں ہی سزا دی جائے گی۔
یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے آخرت میں کفارہ ثابت ہوگی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں، چاہیں تو سزا دے دیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ سے بیعت کر لی۔ سورہ ممتحنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر عورتیں بھی آپ کے پاس آ جائیں اور ان مذکورہ بالا چیزوں پہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کو بھی بیعت فرما لیا کریں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے صالحین بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ابلیسی وسوسوں کا شکار ہو کر نہ صرف ان سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ اکثر ان کا بغض اور دشمنی ان کے لیے حجاب اکبر بن جاتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سایہ یزداں بود بندہ خدا، فرماتے ہیں اللہ کے خاص بندے تو خدا کا سایہ ہوتے ہیں، مردہ این عالم و زندہ خدا، دنیا کے معاملات میں مردوں کی طرح بے تعلق رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں دامن او گیر زود تر بے گماں، فرماتے ہیں اس ولی کامل کا دامن بغیر شک و شبہ کے تھام اور جل تھام تا رہی از آفت آخر زماں، تاکہ آخرت کی مصیبت سے تو چھوٹ جائے۔ اور کیا فرماتے ہیں کیف مد ذلہ نقش اولیاست، کہ او دلیل نور خورشید خداست۔ بہت ہی خاص کلام ہے۔ اس شعر میں پہلے ایک بات سمجھانی بڑی ضروری ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 46 کی طرف تلمیح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سائے کو دراز کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو ساکن رکھتے، اور پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح سایہ آفتاب کی خبر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح انبیاء اور اولیاء اس خورشید ازلی کی خبر دیتے ہیں جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اندری وادی مرو بے این دلیل، فرماتے ہیں بھائی انبیاء اولیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں، اس وادی میں ان کے بغیر نہ جانا۔ لا احب الآفلین گو چوں خلیل، فرماتے ہیں حضرت خلیل اللہ کی طرح کہہ دے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مولانا اس شعر میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے قرب کی دلیل یہ ہے کہ اصحاب سرح صدر ہیں، یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں اور یہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں وقت کے ان اماموں کی دلیل کے بغیر دین کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں رو جا بھئی از سایہ آفتاب را بیاب، فرماتے ہیں ان سایوں سے، ان انبیاء اولیاء سے، ان کی مدد سے آفتاب حقیقی کو حاصل کر۔ دامن شاہ شمس الدین تبریزی بتاب، اور فرماتے ہیں کہ جا کسی شمس تبریزی کا دامن پکڑ جاگے۔ آگے فرماتے ہیں راہ نہ دانی جانب ای سور عرس، بھئی تجھے اگر اس جشن اور شادمانی کا راستہ معلوم نہیں ہے تو کیا فرماتے ہیں از ضیاء الحق حسام الدین بپرس، تو فرماتے ہیں کہ میرے ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھو۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہیں جن کے کہنے پر حضرت نے مثنوی شریف لکھی ہے۔ حضرت اس شعر میں حسام الدین صاحب علیہ رحمت کی ایک تو ولایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دوسرا فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی حسام الدین جیسا ولی ہے تیرے دور کا، اس کا دامن پکڑ یا اس سے پوچھ جا کے۔ آگے فرماتے ہیں ہی ور حسد گیرد ترا در راہ گلو، فرماتے ہیں ولی اللہ کا سن کر اگر حسد تیرا گلا دبائے نا، در حسد ابلیس را باشد گلو، تو فرماتے ہیں اس حسد کو کار ابلیس سمجھنا، کیونکہ ابلیس حسد میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کوز آدم ننگ دارد از حسد، فرماتے ہیں بھئی اچھی طرح سمجھ لو کہ ابلیس حسد کی وجہ سے آدم سے ذلت محسوس کرتا ہے۔ باس عادت جنگ دارد از حسد، اور فرماتے ہیں کہ وہ نیک بختی کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اقبا عزیز صاب تر در راہ نیست، فرماتے ہیں اس راستے میں اس سے سخت گھاٹی نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے جو ہمارے لیے اپنے نائب بنائے ہیں، ہم ان سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی گھاٹی ہے اس راستے میں۔ اے خنک آں کش حسد ہمراہ نیست، فرماتے ہیں کیا ہی مبارک وہ شخص ہے
جس میں انبیاء اولیاء کا حسد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں خان ماہا از حسد گردد خراب، فرماتے ہیں سن لو حسد سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، باز شاہی از حسد گردد غراب، فرماتے ہیں حسد سے شاہی باز کوا بن جاتا ہے۔ آگے مولانا خبردار کرتے ہیں چون کنی با بے حسد مکر و حسد، فرماتے ہیں جب تو کسی پاک دل والے کا حسد کرے گا، اللہ والے کا حسد کرے گا، زاں حسد دل را سیاہی ہا رسد، فرماتے ہیں ایسے پاکوں کے حسد سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں خاک شو مردان حق را زیر پا، فرماتے ہیں بھئی مردان حق کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی خاک بن جا، خاک بر سر کن حسد را ہم چوما، فرماتے ہیں ہماری طرح حسد کے سر پہ خاک ڈال دے۔ مولانا ان اشعار میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاکوں کی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے، یہ اصل امام وقت ہیں، اگر ان کے ساتھ لگو گے تو تم پر اس جہان میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی اور آخرت میں بھی تم ان کے ساتھ ہوگے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرما رکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی قیامت کو ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو جو جس سے عقیدت رکھتا ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہونا ہے۔ یہی مضمون حدیث شریف میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھئی قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا حضور تیاری تو کوئی نہیں ہے، نماز روزے میرے دامن میں زیادہ نہیں ہیں، ہاں ایک بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ مولانا ان اشعار میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری محبت اللہ کے انعام یافتہ لوگوں سے ہوگی تو یقیناً ہمارا حشر بھی قرآن کے مطابق ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر ان سے ہماری دشمنی ہوگی، ہم ان کا حسد رکھیں گے، تو پھر ہمارا حشر ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا، کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑے ایک خاص بات فرماتے ہیں پس جلی صلی گشتست آن ایک مرد کہ پہلوئے سعیدی بردرخت، فرماتے ہیں بھائی اولیاء اللہ یہ پاکان امت چونکہ صاحب انشراح ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، تو جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی حضوری میں بیٹھا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سادرا دیدی شکر کن و ایثار کن، فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی خوشبخت دیکھو تو شکرانے کرو اور قربانیاں دو، نیسرا دیدی صدقہ کن استغفار کن، فرماتے ہیں اگر کسی منحوس کو دیکھ لو تو صدقے دو اور توبہ استغفار کرو۔ اب تک مولانا نے اولیاء اللہ کو اللہ کا سایہ فرمایا، بندگان خاص فرمایا، اور ہمیں درس دیا کہ ہمیں ایسے پاکوں کا حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ابلیس کی سنت ہے۔ ابلیس آدم کی نیک بختی اور خلافت کی نعمت سے حسد کرتا ہے۔ اس سے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ ہماری اس تعلیم کے باوجود بھی سارے لوگ اولیاء اللہ کا حسد کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ اولیاء اللہ کے حاسدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے ان سے بھاگنا ہے، ان کی صحبت میں نہیں رہنا۔ اس سلسلے میں مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام سرپٹ دوڑے جا رہے تھے، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ظالم آپ کا پیچھا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں احمقوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ وہی نہیں ہیں جو اندھوں کو بھینا کرتے ہیں، مردے زندہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بھئی میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی یہ بیماری ان سے دور فرما دیں۔ آپ نے جواب دیا بھئی جسمانی عارضے عارضی ہوتے ہیں اور قابل علاج بھی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ اس جہان میں ایسے بھی ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ فیض نیابت سے مکفل کر کے ان پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور ان سے عقل مندوں کو بھاگ جانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ سنا کے فرماتے ہیں کہ حاسدین اولیاء سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بھاگ جانا چاہیے۔ کیا وجہ بتاتے ہیں، آئیے مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں احمقاں بے گریز چوں عیسیٰ گریخت، فرماتے ہیں کہ اولیاء کے حاسدین احمق ہیں، ان سے اس طرح بھاگو جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان سے بھاگے تھے۔ صحبت احمق بخش خون ہا بریخت، فرماتے ہیں ایسے احمقوں کی صحبت نے بڑے خون کر دیے ہیں بھائی۔ آگے فرماتے ہیں اندک اندک آبرا دزدد ہوا، فرماتے ہیں کہ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو اڑا لے جاتی ہے۔ وَإِن چُنی دزدد ہم احمق از شما،
فرماتے ہیں بالکل اسی طرح احمقوں کی صحبت سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں گریز عیسوی نہ ازبیم بود، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھاگنا خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ ایمن استو پے تعلیم بود، فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو محفوظ تھے، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ انبیاء اولیاء کی مخالفت کرنے والوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔